आप एक पूरी हब को देख रही हैं, उसमें बहुत सी इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग पेरेंट्स। बच्चे को रेस में दौड़ाना बंद कर दें कि अबव 90% लेना है, सिद्दीकी साहब के बच्चे के इतने नंबर आ गए या तुम्हारा बड़े भाई के इतने ग्रेड्स आ गए। डर हमने बैठा दिए, हम उनको ये नहीं कहते इट्स ओके कि नेक्स्ट टाइम तुम थोड़ी और एफर्ट करना, मेहनत करना। पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है। अबव 95% मार्क्स लेता रहा, हमेशा A स्टार स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप होल्डर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। आज एक न्यू सेशन के साथ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पीकर के साथ, ताकि आप लोग कुछ जान सकें और सीख सकें हमारी इस सीरीज़ से। तो आज भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको पता है हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, तो ये जो एक रिदम चल रहा है उसका रिदम का स्टार्ट होता है हमारी स्कूलिंग से। कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी स्कूलिंग और उसके साथ साथ जो पेरेंट्स को समझना, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाना शुरू होते हैं पेरेंट्स के माइंड में इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं, टीचर्स के माइंड में इतनी कन्फ्यूजन्स होती हैं कि बच्चों में फेवरेटिज़म आ जाता है, मतलब टीचर्स में भी आता है, पेरेंट्स में भी आता है। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है रिगार्डिंग स्कूल, तो हम इसी पे बात करेंगे कि क्या क्या डायमेंशंस हैं जिन पे हमारे असातिज़ा कराम को करने की ज़रूरत है काम, और क्या क्या डायमेंशंस हैं जिन पे हमारे पेरेंट्स को काम करने की ज़रूरत है। तो हम जानेंगे आज के हमारे गेस्ट स्पीकर से। हमारे साथ मौजूद हैं मिस शुमाइला शफीक, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं दी स्मार्ट स्कूल विलेंशिया कैंपस की। तो आइए बात करते हैं मिस शुमाइला से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच मिस शुमाइला आपके टाइम के लिए। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये चीज़ बताएं कि मतलब ऑब्वियसली आप एक पूरी हब को देख रही हैं, उसमें बहुत सी इश्यूज आते हैं रिगार्डिंग पेरेंट्स, रिगार्डिंग टीचर्स। तो सबसे जो क्रूशल इशू है जो आपको भी लगता है कि यार इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, व्हाट इज़ दैट? देखिए, मैं समझती हूँ कि बच्चा तो ऑब्वियसली एक फितरत पे पैदा किया गया है, उन सब की साइकोलॉजी ऑब्वियसली हम पढ़ लेते हैं। जिस चीज़ को ज़रूरत है ठीक करने की वो है पेरेंट्स की साइकोलॉजी, कि पेरेंट्स उस साइकोलॉजी को समझ सकें, अपनी नफ्सियात के हिसाब से इस चीज़ को देख सकें कि देखें, जब बच्चा घर से आता है तो एक उसके लिए एक शायद वो पेरेंट्स ने एक सज़ा के तौर पे बच्चे को के इंट्रोड्यूस कराया जाता है स्कूल को, कि तुम ये नहीं करोगे मैं तुम्हें स्कूल छोड़ आऊँगा, बच्चों अब तुमने स्कूल जाना है ना। जो पेरेंट्स की लैंग्वेज है अबाउट स्कूल, अबाउट टीचर्स, उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से जब पेरेंट्स हैं उनका बच्चे की लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स के बिहेवियर का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लाइक कुछ बच्चे पेरेंट्स होते हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं कि ये तो पढ़ता ही नहीं है, ये तो सुनता ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब आप बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं तो वो बच्चा उस ब्लेम को एक्सेप्ट कर लेता है। उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके लिए उस चीज़ को मतलब वो एक तरह से यूज्ड टू हो जाता है। और वो शायद मैं तो समझती हूँ कि देखें, पेरेंट्स के वर्ड्स और टीचर्स के वर्ड्स जो होते हैं ना, वो मैजिकल वर्ड्स होते हैं। बिल्कुल। अगर आप पेरेंट्स इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स दोनों ही जो हैं वो उनका इनकरेजिंग और मोटिवेटिंग बिहेवियर हो। अगर उनके अल्फाज इस तरह से होंगे तो बच्चा ऑब्वियसली अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और अगर आप उसको डिस्करेज करते रहेंगे तो वो एक तरह से आम लैंग्वेज में कहा जाए तो यही कहा मैं समझती हूँ कि बच्चा ढीठ हो जाएगा। एग्जैक्टली। कि वो फिर उसको बिल्कुल वो वैसे कहेगा ठीक है मैं तो हूँ ही ऐसा। एग्जैक्टली। वो एक्सेप्ट कर लेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है घर से स्टार्ट होती है। जैसे आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगी, हम अपने बच्चों में ना कंपैरिजन ऐड करना शुरू कर देते हैं, इवन बहन भाइयों में, कि तुम्हारा बड़ा भाई तो बड़ा अच्छा पढ़ रहा है, तुम्हारा छोटा भाई अच्छा पढ़ रहा है, तुम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। वो ना चाहते हुए भी ना बच्चे के दिल में एक नफरत का बीज बो दिया जाता है, जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं एक आपके लिए ग्रज बच्चा रखता है, और बेशक अपने बहन भाइयों से उसको कहीं ना कहीं उस ग्रज को निकालने की कोशिश करता है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो एज अ डायरेक्टर ऑब्वियसली आप लोग देखते हैं स्कूल में बच्चे आते हैं इन्हीं इश्यूज के साथ, तो फिर कैसे इस चीज को देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे के अंदर डालने की ज़रूरत है वो है लव ऑफ लर्निंग। कि लर्निंग आप बच्चे को समझाएं तो सही कि ये लर्निंग आप कर रहे हो, इसका काम, इसका आगे से स्कोप क्या है, इसकी वजह क्या है, आपको सिखाया क्यों जा रहा है। जो पेरेंट्स की हमारे यहाँ गलत किस्म की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये बड़ा होगा, कम पढ़ेगा, लिखेगा, कामयाब होगा, कमाएगा तो खिलाएगा। नो, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। हमें चाहिए कि हम बच्चों को बताएं कि जो कुछ लर्निंग कर रहे हैं आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए किया जा रहा है।
تو اگر آپ لو آف لرننگ ڈالیں گے تو کمپیریزن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر بچے کو ریس میں دوڑانا بند کر دیں کہ ابو 90% لینا ہے, صدیقی صاحب کے بچے کے اتنے نمبر آ گئے, یا تمہارا بڑے بھائی کے اتنے گریڈز آ گئے, یا تم بڑے ہو کے کیا کرو گے. اسٹاپ ڈوئنگ دس. ہر بچے کی اپنی ایک ڈومین ہے. جیسے ایک وہ ہے کوٹیشن کہ جی آپ ایک فش سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ ٹری پہ چڑھ کے دکھا دے, یا ایک اسکوئرل سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ واٹر میں سوئم کرنا شروع کر دے. سو اٹس ناٹ پاسبل فار ایوری چائلڈ کہ وہ ہر فیلڈ میں ماسٹرز کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو کمپیریزن جو ہے نا, جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں, آپ بہن بھائیوں میں اپنے میں دیکھیں, بچوں میں, کزنز میں دیکھیں, تو کیا ہے, آپ جب کمپیریزن کر رہے ہیں کہ تم نے ایسی ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے کو لو فیل کرا رہے ہیں, اس کی لو اسٹیم ہو رہی ہے. اور وہ ایک اس کے اندر ایک دوڑ کے اندر لگ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوگا کہ اس کو لگے گا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا. میرے خیال سے شاید ہماری ایج کے یا آپ کی ایج کے بچے بھی ایسے تھے جو شاید اس قسم کی بات کو پھر بھی موٹیویشن لے لیتے تھے کہ جی اچھا امی نے یہ کہہ دیا, اوکے فائن, مجھے آگے بڑھنا ہے. اب جو ایج ہے نا, اب جو بچے ہیں 12-15 سال کے بچے, جب آپ ان کو کوئی کمپیریزن دیتے ہیں, کہتے ہیں اوکے آل رائٹ, وہ کرتا ہے, کر لے, میں نہیں کر رہا. بالکل. وہ گیو اپ, دے گیو اپ, وہ گیو اپ کر جاتے ہیں. سو کمپیریزن موٹیویشن نہیں دیتا, بلکہ لرننگ کو روک دیتا ہے. بالکل. اچھا, اسی سے ایک فیکٹر لنک کرتا ہے فیئر آف لرننگ, جو ہم اپنے بچوں میں ڈالتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے, اگر پڑھو گے نہیں یہ ہو جائے گا. مطلب وہی بات آ جاتی ہے, ریلیٹ آپ کی CGPA سے ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ اگر تمہارے سکورز اچھے ہوں گے, تم اچھا پڑھو گے تو ہوں گے. تو یہ یہاں پہ ایک تو پیرنٹ اسٹریس آ رہا ہوتا ہے, اور ایک ٹیچرز کا بھی اسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے. مطلب بچے کو کانسیپٹ نہیں کلیئر, دین لیٹ اٹ گو, رٹا لگا لو. مطلب وہ جو ایک ہم نے ایک عادت ڈال دی ہے بچے کو, یار تم نے ہر حالت میں کرنا ہے, تمہیں نہیں کانسیپٹ سمجھ آ رہا تو تم رٹا لگانا شروع کر دو. تو یہ جو فیئر آف لرننگ ہم اپنے بچوں میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں, تو کیا اس کے ریزلٹس پھر ایسے ہی نکلیں گے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں سمجھتی ہوں کہ اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ ہمارے ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو چینج ہونے کی بہت ضرورت ہے, ایجوکیشن فیلڈ کے اندر چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. ایک سلیبس کوریج کی دوڑ میں لگنے کے بجائے 10 میں سے 5 ٹاپکس پڑھا لیں, لیکن پلیز بچے کے کانسیپٹ دین اینڈ دیر کلیئر کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. روٹ لرننگ کی طرف پلیز نہ لے کے جائیں. میں ابھی بھی سمجھتی ہوں جو ہمارا میٹرک اسٹریم لائن ہے اس کے اندر بہت زیادہ روٹ لرننگ ہے. بچے کو اگر پیپر سے, اگر بک میں سارا کے نام سے کوسچن دیا ہوا ہے تو پیپر میں بھی سارا کے نام سے ہی آئے گا. اتنی زیادہ کوسچن بچے کو رٹا لگانے کی عادت ہے. اور ایک یہ بچوں کو, پیرنٹس کو, ٹیچرس کو, سب کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں ہائی CGPA از ناٹ گارنٹی کہ بچے نے اچھا ارن کرنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اور جو میں سمجھتی ہوں 90% والا بھی اچھا ارن کر رہا ہے, اور 60-70% والا بھی اچھا ارن کر رہا ہے. ایک اچھا ہیومن بینگ بننا ضروری ہے. ایک پیرنٹس کو چاہیے بچے کے بیہیویئر پہ کام کریں, اس کے گریڈز پہ کام مت کریں. اب آپ مجھے بتائیں, میرے ساتھ ایک بچے کے پیرنٹس نے کہا کہ جی وہ ابو 95% مارکس لیتا رہا, ہمیشہ A اسٹار اسٹوڈنٹس, اسکالرشپ ہولڈر. جب یونیورسٹی کی بات آئی تو کہیں ایڈمیشن ٹیسٹ میں وہ کوالیفائی نہیں کر سکا. تو اس کے فادر نے مجھے بتایا کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو وہ 3rd فلور پہ ٹینکی کے اوپر کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا. جس دن اس کا سکور اس نے اچیو نہیں کیا. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے بچے کے, آپ نے بیہیویئر پہ کام ہی نہیں کیا. آپ نے اس کو بتایا کہ نہیں تمہارا اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا چاہیے. بالکل. آپ وہ کہتے ہیں اس وقت میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, اور میں نے سوچا کہ میں نے تو اس کو سکھایا ہی نہیں کہ ہار جاؤ تو کھڑے کیسے ہونا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں یہ جو CGPA کی ریس ہے, پلیز اس سے بچوں کو نکالیں. بچے کو ہارڈ ورکنگ بنائیں, بچے کو رسپانسبل بنائیں, بچے کو ہیپی بنائیں. اس کو جو لائف اس نے گزار دی ہے FSC تک, اس کو آپ نے اس کو انجوائے ہی نہیں کرنے دیا. آپ نے کہا نہیں بس دوڑو دوڑو دوڑو, اچھی یونیورسٹی کے لیے دوڑو. اچھا, اور فیئر اتنا بچوں میں ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر میرے نمبر 1% بھی کم ہو گئے پیرنٹس ماریں گے. مطلب وہ جو ایک ڈر ہم نے بٹھا دیے, ہم ان کو یہ نہیں کہتے اٹس اوکے کہ نیکسٹ ٹائم تم تھوڑی اور ایفرٹ کرنا, محنت کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کیوں, وہ جو ایک کیوں کا آپ اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے نہ صرف اس کی نفسیات ڈسٹرب ہوتی ہے بلکہ بچے اسٹریس اور ڈپریشن, اور آپ دیکھیں یہاں تک آئی ایم سو سوری ٹو سے دس کہ بچے سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. مطلب وہ اتنا ڈر ہے ہمارے ذہن میں کہ اگر میرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے, میرے پیرنٹس مجھے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرے گی, تو مجھے خودکشی کر لینی چاہیے. اب اس خودکشی کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ دیکھیں اس خودکشی کا ذمہ دار سارا معاشرہ ہے. ہم نے سکسیس کرائٹیریا ہی غلط سیٹ کیا ہوا ہے.
ہم نے سکسیس کرائٹیریا غلط سرچ کیا ہوا ہے. ایک جیسے آپ دیکھیں کہ بچہ اپنے کریئر کے لیے اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, بچہ اپنے کریئر کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وہ وائف جس کے ساتھ وعدے وعید کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے لیے چاند تارے توڑ لاؤں گا, ہم یہ ایسے زندگی گزاریں گے, لیکن کریئر کے لیے وہ سب کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. دیکھیں خوشی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. خوش رہنا ایک اچھا انوائرمنٹ کے اندر, ایک نرچرنگ انوائرمنٹ کے اندر خوش رہنا سب سے امپورٹنٹ ہے. تو بچوں کو خوش رہنا سکھانا چاہیے سب سے پہلے. میں سمجھتی ہوں جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے قناعت پسند ہونا سکھانا چاہیے, مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فون اچھے نئے سے نئے فون کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, نئی سے نئی گاڑی کے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, برانڈڈ کپڑوں کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے نئے پرنٹس لے کے پہننے میں اور پرانے پرنٹس پہننے میں؟ تو کس دوڑ میں لگے ہوئے ہم لوگوں کو. تو ہمیں اگر ہم اپنا سکسیس کرائٹیریا بچوں کے ذہن میں بچپن سے صحیح ڈالیں گے تو تبھی ہے. آپ یقین مانیں میرے پاس ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں, جی میری بچی فرسٹ آئی ہے اس کو پریفیکٹ لگا دیں. کہا جی ہمارے ہاں اسکول میں پریفیکٹ کیسے ہوتا ہے, الیکشنز ہوتے ہیں اسکول کلاس لیول پہ, پھر اسکول لیول پہ, پھر پریفیکٹ ہیڈ گرل ہیڈ بو. نہیں جی نہیں میری بچی فرسٹ آئی ہے اکیڈیمک سے فرسٹ ہے. میں نے کہا اٹس ناٹ نیسسری, جس بچی کے ابو 95 نمبر آئے ہیں اسی نے پریفیکٹ بننا ہے. بالکل. تو پریفیکٹ تو وہ ہے جس کا سوشل بیہیویئر کلاس میں اچھا ہے, جو پانی بھرنے جاتی ہے تو ساتھ میں اپنی ایک دو فرینڈس کو کہتی ہے چلو لو میں تمہارا پانی بھی فل کر کے لے آؤں, واٹر بوٹل فل کر کے لے آؤں, ٹھیک ہے. وہ کسی کا ہوم ورک کلاس ورک کمپلیٹ کرنے میں اس کو ہیلپ کر دیتی ہے تو بچے اس کو ووٹ کرتے ہیں. تو سوشل بیہیویئر بھی تو دیکھیں لرن کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے کو سائیکولوجیکلی ڈیل کرنے کے لیے پیرنٹس کا بہت رول ہے. بعض اوقات میرا دل چاہتا ہے کہ پیرنٹنگ انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے پاکستان کے اندر, نہیں ہے. ہم ٹیچرس کو بھی اسکول میں ٹرین کر لیتے ہیں, بالکل بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, پیرنٹس کو کہاں ٹرین کریں؟ ایگزیکٹلی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ سیکھ کے کوئی اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, کیونکہ کہیں ایسے معاملات ہیں. ہم بھی ایز اے پیرنٹس ہم نے بھی بہت سی چیزیں سیکھی, آپ نے سیکھی. جب بچوں کی اپ برنگنگ ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سی نئی چیزیں آپ سیکھتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مطلب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جی میرے پیرنٹس نے مجھے ایسے پالا تھا, میں بھی اپنی اولاد کو ایسے ہی پالوں گا. صحیح ہے. بعد میں آپ کو بتاؤں ہماری پیرنٹنگ کا چکر ہی یہی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس نے یہ کیا تھا, اب ہم یہی کریں گے یا یہ نہیں کریں گے. ہم اس ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی اور ماحول میں پیدا ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک پھول ہے, اگر ایک فلاور ہے وہ کہیں جنگل میں اگا ہے, ایک پانی میں اگا ہوا ہے, تو اوبیسلی دیکھیں ان دونوں کی ان کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے, ان کو ڈفرینٹ ماحول چاہیے کہ انہیں کیسے پھلنا پھولنا ہے. تو اسی طریقے سے بچے بھی ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم اگر کب کی پیدائش ہیں تو ہم جس ماحول میں پلے بڑے, اب آج کے بچے تو اس طریقے سے نہیں. آپ کہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ پرووک ہے آج کے ٹائم پہ, اور پھر ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں کو اس طرح سے, تو یہ اٹس ریئلی چیلنجنگ. اچھا کیا سجیسٹ کریں گی آپ شمائلہ اس پرسپیکٹیو پہ کہ پیرنٹس کا کیا پازیٹیو رول ہونا چاہیے بچے کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے؟ اور ٹیچرس کا بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن میں فرسٹلی چاہوں گی کیونکہ پیرنٹس آر دا فرسٹ وہ کہہ لیں رول ماڈل, کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے 4 سے 5 سال جو ہے وہ پیرنٹس نے ہی اس کے پاس اسپیشلی ماں نے رہنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ اسکول یا ٹیچر دوسرے کے پاس آتے ہیں. تو یہ جو فرسٹ ایئرس ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں, اسی میں آپ نے بچے کے مائنڈ میں ہر فیئر, ہر خوشی, ہر چیز کا فیکٹر آپ نے اس کے مائنڈ میں بٹھانا ہے. تو وٹ یو سجیسٹ کہ ہمیں ایز اے پیرنٹس, ایز اے ٹیچر کس طرح سے اپنے بچوں کو ٹیکل کرنا ہے تاکہ ان کی سائیکالوجی جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جائے, نہ کہ نیگیٹیوٹی کی طرف؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے ایز اے پیرنٹ اگر دیکھا جائے تو بچے کو اسکول لرننگ کے لحاظ سے اسکول سے ڈرائے نہیں, کہ آپ ایک اس کے بچپن سے ہی بہت چھوٹے ہوتے سے اس کو کہ آپ اسکول جاؤ گے, یو ول ہیو فن اوور دیئر, ادھر آپ کی فرینڈس ہوں گی, آپ کی ٹیچرز ہوں گی, ادھر یہ ہوگا ادھر وہ ہوگا. اس لحاظ سے اگر آپ اس کو ایک اس کے ذہن میں لرننگ کے لیے ایک محبت پیدا کریں گے تو اوبیسلی اس کے ساتھ ہوگا. پھر اسے سوشل بیہیویئر سکھانے کے لیے بھی آپ نے بچے کو بتانا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کہاں کہاں کمپرومائزز کرنے ہوتے ہیں, کس طریقے سے ہے. تو ایک پیرنٹس کے لحاظ سے ایک یہ بہت ضروری چیز ہے. اسی طریقے سے ٹیچرس کے لحاظ سے میں سمجھتی ہوں کہ ٹیچرس کو بھی چاہیے کہ یہ اس چیز کو ریئلائز کریں کہ وہ ایک بچہ جو گھر میں پوری توجہ کا مرکز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی گھر میں ایک بچہ کھیل رہا ہوتا ہے, لوگ ٹی وی دیکھنا بند کر دیتے ہیں, موبائل دیکھنے بند کر دیتے ہیں,
اور اس بچے کی طرف سارے متوجہ ہوتے ہیں, اٹینٹیو ہوتے ہیں سارے بچے اس بچے کی طرف. وہ بچہ جب گھر کے دادا کا دادی کا لاڈلا, پھپھو کا لاڈلا, ماں باپ کا لاڈلا, وہ بچہ جب کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے تو 20 کی انوائرمنٹ میں 20 کی اسٹرینتھ کے اندر وہ بیٹھ کے اس کو لگتا ہے کہ جی میں تو ایک ہجوم میں آ گیا ہوں, اس کو وہاں پہ وہ اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی ہے. تو وہ اٹینشن جو اس کو وہاں نہیں مل رہی ہوتی, لیکن ٹیچر کا بیہیویئر وہاں پہ ایسا ہونا چاہیے, اس کے لیے ایک ایموشنل سپورٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے اس کی تھنکنگ گروتھ کے لیے اس کو ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کے اندر سے جو ہیں. پھر ایسی ٹیچرس کا ہی کام ہے کہ وہ اپنا انتھیوزیازم, آپ دیکھیں جو ٹیچر خود اگر انتھیوزیاسٹک نہیں ہے ٹورڈز لرننگ, تو وہ بچوں کو کیسے اس سبجیکٹ کے اندر انٹرسٹ کریٹ کر سکتی ہے. اب میں بینگ اے میتھس پرسن, میں میتھس ٹیچر رہی ہوں ساری زندگی, میں نے دیکھا بچوں کے اندر میتھس کا بہت زیادہ خوف ہے. ٹیچرس کے میتھس آتا ہے ان کے مائنڈ شٹ ہو جاتے ہیں, بالکل آنکھیں, ناک, کان, دماغ سب بند ہو جاتا ہے, ان کو سمجھ آنی بند ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کسی وقت کسی ٹیچر کا بیہیویئر یا کسی پیرنٹ کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو اس سبجیکٹ سے نفرت ہو جاتی ہے. بالکل. تو وہ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسا ایک ایموشنل سپورٹ ان کے لیے اور ایسی موٹیویشنل سپورٹ ان کے لیے ٹیچر بھی اور پیرنٹس بھی بنے کہ جو ان کے ارلی ایئرز ہیں, فرسٹ 5 ایئرز, فرسٹ 10 ایئرز جو ہیں وہ ان کے ایسے ہوں کہ وہ انجوائے کریں اس کو. مطلب بیس تو آپ کی گھر سے ہی اسٹارٹ کرنی ہے. اور پھر ایک اور چیز جو میرا خیال ہے لاسٹلی ہمیں ضرور ڈسکس کرنی چاہیے, ٹیچرس کا پرسپیکٹیو. کلاس روم میں سم ٹائمز فیوریٹزم ہو جاتا ہے, اس فیوریٹزم میں جو بیچارہ بچہ ہے وہ پس جاتا ہے, اور بچوں کو آپ ایکویلزم کے فارمولا سے نہیں لے کر چلتے. کوئی اگر بچہ اچھا ہے تو ہم اس کو فرنٹ پہ بٹھاتے ہیں, کوئی نلائک ہے اس کو ہم بالکل اینڈ پہ کر دیتے ہیں, حالانکہ نلائک پہ یا میں اس کو کہوں گی جس کو اپ گریڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے, تو ہم وہ ایوریج بچوں کو پیچھے اور جو زیادہ ابو ایوریج ہے انہیں آگے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ٹیچرز کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے اور کتنا اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیچرز کے مطلب ہم لوگ اگر پیرنٹس ہیں بچوں کو بھیج رہے ہیں تو اوبیسلی وہ اس کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کی تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو اور بچے آداب بھی سیکھیں, ایٹیکیٹ سیکھیں, جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہاں کلاس روم میں سیکھنا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میرے وقت میں تو سلیبس کی دوڑ نہیں تھی. ہمیں ٹیچرز جو ہیں بکس کاپیز کور کرا دی, پڑھا دیا, سلیبس کور کرا دیا, اس کے بعد تربیت پہ بس ضرور بات ہوتی تھی. اب آپ دیکھیں بکس میں ٹاپکس اور چیپٹرز آپس میں پرائیویٹ سکولز ہیں, کمپیریزن کے چکر میں وہ سلیبس میں اتنا کچھ ڈال دیا جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے ویسے SNC سے اس میں خاصی امپروومنٹ آئی ہے, لیکن وہ اتنا ڈال دیا گیا ہے کہ ٹیچرز کے پاس ٹائم نہیں ہے تربیت کا. ٹھیک ہے, ٹیچرز کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں رہا تربیت کا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچرز کا ہم جب ٹیچرز ٹریننگ کرتے ہیں تو ضرور ٹیچرز کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں ابو 80% بچہ کلاس میں ایسا ہوتا ہے جو آپ کی بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. 20% بچے ایسے ہیں جن کے ہو سکتا ہے پریویس کانسیپٹس ٹھیک نہ ہو, یا ہو سکتا ہے بچہ گھر سے ڈسٹرب آیا ہو, یا ہو سکتا ہے اس کے کوئی پیرنٹس میں کوئی کلیشز چل رہے ہوں, انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں جس کی وجہ سے وہ اس وقت کلاس میں اٹینٹیو نہیں ہے, ناشتہ نہیں ٹھیک کیا, طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وٹ ایور. تو ہمیں ایکچولی توجہ تو اسی 20% بچے کو دینی ہے, پڑھانا اسی 20% بچے کو ہے. 80% بچہ وہ ہے جو شاید صرف ایک اشارے کی اس کو دیر ہوتی ہے اور وہ اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں پر میڈیکلی اگر میں بیمار ہوں تو میں کسی MBBS ڈاکٹر سے ہی دوائی لوں گی, ٹھیک ہے, لیکن ایجوکیشن فیلڈ میں ہر گریجویٹ لڑکی یا ہر ماسٹر لڑکی سمجھتی ہے کہ میں نے MSc میکینیکل انجینئرنگ کر کے میرے پاس آ جاتی ہیں میں نے پڑھانا ہے, BS فارمیسی کر کے آپ آ جاتی ہیں کہ میں نے پڑھانا ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. چائلڈ میں سمجھتی ہوں جہاں پر BEd لازمی ہے, ایجوکیشن کی ڈگری ہونی لازمی ہے, کم از کم ٹیچنگ میتھڈالوجیز کا پتہ ہونا چاہیے. BS سائیکالوجی کی لڑکیاں پھر بھی ہمارے پاس ٹیچرز جو آتی ہیں وہ بہت اچھا بچوں کی سائیکالوجی سمجھ کے تو بہت اچھے طریقے سے وہ چیزوں کو گریب کر لیتی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ مینڈیٹری قرار دے دینا چاہیے کہ BEd ہو, یا کم از کم کوئی ایک ایسی کورس آؤٹ لائن ڈیزائن کرنی چاہیے, ایک ایسی کورس آؤٹ لائن ڈیزائن ہو جائے جس کے اندر چائلڈ سائیکالوجی ہو اور پتہ ہو کہ جی آپ نے کیسے بچے کو ڈیل کرنا ہے اور اس کی جو روح کی پرورش ہے وہ صحیح طریقے سے ہو سکے. اور دیٹس ریلی امپورٹنٹ فار آر کڈس ایز ویل, کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو گھر سے ایک اچھا انوائرمنٹ مل رہا ہے تو اسکول سے یا ان کی جو وہی بات ہے ٹیچنگ میتھڈالوجی اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ بچہ جو ہے وہ خود سیکھ سکے. تو اٹس ریلی امپورٹنٹ. تھینک یو سو مچ مسٹر مائلا آپ کے ٹائم کا اور اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن
ڈسکشن کا, کیونکہ دس از ریئلی امپورٹنٹ اینڈ دس از نیڈ آف آر. ہمارے بچوں کو ہیومن سائیکالوجی کتنی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچوں کی سائیکالوجی اگر آپ صحیح نہیں نہ کریں گے, یقین مانیں یہی بچے بڑے ہو کے آپ کی نیشن کا پارٹ بنتے ہیں. تو ہم نے اگر قوم اپنی اچھی بنانی ہے تو ہمیں اپنے بچوں پہ کام کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ ونس اگین مس صابقہ, اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ ول بیک ود اے نیو سیشن. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.